अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। हुकूमत का सेनेट में क्लीन स्वीप। अगर हम देखें तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों जो इस वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट्स इलेक्ट करा लिए हैं। जरा इस पे बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि भाई आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, खासतौर पर जो लेजिस्लेशन हुकूमत कहती है हम पास नहीं कर पा रहे थे, अब सेनेट में क्या वो उनके लिए आसान है रास्ता। इसके बाद फिर हम जरा पीडीएम की सियासत के ऊपर गौर करेंगे कि भाई इस पूरे मामले के बाद जो सेनेट का चुनाव हुआ है, आगे मूवमेंट भी लेकर आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये इनके तमाम अहदाफ एक जैसे हैं या अहदाफ मुख्तलिफ हैं और इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो सेम है। आखिर में मुल्क की सियासत में ये क्या हो रहा है, कभी धुंध आ जाती है, कभी आज हम देख रहे हैं कैमरों की कंट्रोवर्सी आ जाती है। कोई भी बड़ा सियासी इवेंट हो, क्या हम इसको ढंग से सही तरीके से नहीं कंडक्ट कर सकते? हर दफा हमने ये दिखाना है कि जी पॉलिटिकल क्लास क्या इनकेपेबल है अपने ही जो प्रोसेसेस हैं उनको शफाफ तरीके से आगे कैरी आउट करने के लिए। ये बड़ी इनवर्ड लुकिंग करनी होगी तमाम पॉलिटिशियंस को खासतौर पे। प्रोग्राम का इसमें हम आगाज करते हैं। मेहमानों का तारुफ करा दें। फैसल करीम कुंडी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, आज हमने उनकी काफ़ी जिसे कहते हैं जासूस की जो एक हिस्स है उसको पूरे नेशनल टेलीविजन में हम सबने देखा। सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूरा आपको नंबर काउंट भी दिखाएंगे, फिर उसके अलावा और जो बातचीत है, जो मैसेजिंग है ऑपोजिशन की अपनी जमातों के हवाले से भी, वो भी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले कुछ जरा फैक्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ और फैसल जावेद साहब मैं आपसे आगाज करूंगी। मुबारक हो जी, आपने ये दोनों इसमें आपके कैंडिडेट जीत गए हैं। सो ये ज़मीर की आवाज के ऊपर ये आज जो नतीजा है ये इस वजह से हुआ है वोट कि भाई डिप्टी चेयरमैन भी वोट आपके पास नहीं थे, बॉक्स खुला, आपके हक में वोट निकल आए, 7 वोट या 8 वोट जाया हो जाते हैं। ये जरा आप मुझे बताइए हुआ आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मारिया। बात यह है कि सबसे पहले तो सबको मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो, इन दोनों को भी, ये भी कौम में बलूचिस्तान को और फाटा को खास तौर पे मुबारक हो। बलूचिस्तान से एक बार फिर चेयरमैन सेनेट आ गए हैं और फाटा से डिप्टी चेयरमैन आए हैं, तो ये कबायली इलाके की बहुत बड़ी एक जीत है। सबको हमारे कबायली इलाके में ज़ाहिर सर इमरान खान से बहुत प्यार करते हैं, उनको ख़ास तौर पे बहुत मुबारक हो। देखिए, हमने पूरा जोर लगाया, हर जगह के कोशिश की, असेंबली में आए, ओपन बैलेट करें, इन्होंने मुस्तरद की, हमने इनको समझाया ना मुस्तरद करें, ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, ओपन बैलेट हो। अच्छा। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए ऑर्डिनेंस लेके ओपन बैलेट की तरफ, और फिर मोअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला भी आया, अच्छा फैसला था, ज़बरदस्त फैसला था आइडेंटिफाइबल वोट के हवाले से, सीक्रेसी ऑफ वोट के हवाले से कि एब्सोल्यूट नहीं है। तो इस तनाजुर में हम कहते रहे, लेकिन आप ये देखें कि हमने पूरे पाकिस्तान में हर जगह सेनेट की इलेक्शन जीती, ठीक है। इस्लामाबाद में भी एक सीट जीती, एक सीट जो हारे उसमें भी सारा बैकग्राउंड लोगों के सामने है, ठीक है, पैसा चला, वीडियो सामने आई है, तराफी बयानात सामने गई सीट, ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल, पैसा चला। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो असेंबली में थी वो नहीं आ सकी सेनेट के अंदर, ठीक है जी, जो आइन कहता है, जो कानून कहता है। अब ये हाउस के अंदर का मामला है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को सेनेटर्स ने हमने इस पे भी कहा, तो 2-3 दिन पहले भी कहा कि आ जाओ ओपन बैलेट करते हैं। आपकी तरमीम में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जिक्र नहीं था उस वक्त, वो भी सीक्रेट था, जिसपे आप पे तनकीद हुई कि भाई करना है तो फिर सारा कीजिए। हाँ, हम अक्रॉस द बोर्ड अभी उस तरमीम में नहीं था, आपके उस वक्त नहीं था जी, नहीं, हम अक्रॉस द बोर्ड चाहते हैं कि ओपन बैलेट हो। उस तरमीम में आपने नहीं डाला ना? आईनी तरमीम जो है ना 226 जो है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हेल्ड वाया सीक्रेट बैलेट। मुअज़्ज़ज़ अदालत का भी जो फैसला आया कि सीक्रेट बैलेट की हद तक तो सीक्रेट है, लेकिन एक आइडेंटिफाइबल वोट हो तो फिर इधर भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आज ये देखना है कि कौन किधर खड़ा है। इमरान खान साहब खड़े हैं हर सतह से करप्शन के खात्मे के लिए, ठीक है। पीडीएम खड़ी है हर सतह की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। अभी भी इनके पास मौका, अभी हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, ये आए हमारे साथ, हम पूरा ये ठीक करें, ट्रांसपेरेंसी लेके। आज की जो इलेक्शन है, जो हाउस के अंदर का मामला था, उसके अंदर मेजॉरिटी ने ये समझा कि सादिक संजरानी जो हैं, जिन्हें 3 साल बड़े ज़बरदस्त, और सेनेटर मुसद्दिक मलिक जो हैं वो भी हाउस के अंदर रहे 3 साल, इन्होंने भी देखा, और बाकी पार्टीज भी जो हैं, अच्छा, उन्होंने भी देखा कि सादिक संजरानी ने बहुत ही ऐसा अंदाज से हाउस को कंडक्ट किया है। सेनेटर्स का ख्याल था कि वो वही होने चाहिए। की आवाज के मुताबिक ये वोटिंग की गई है, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है जी। नहीं, अच्छा, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जिस सेनेटर ने जो समझा
اس نے اس کو ووٹ دی, ایز سمپل ایز دیٹ. اس میں تو ڈیٹیل ہے نہیں. اور ساتھ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ہی تو ہیں, عمران خان ہی تو ہیں جو کہتے رہے اوپن بیلٹ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ سیدھا سا ایک تو یہ ہے. لیکن یہ دونوں کینڈیڈیٹس کی جو پولنگ ہے, جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں نا, وہ جو آپ کا نیریٹو ہے اس کی مجھے, کیونکہ سنجرانی صاحب پہ ان کو ووٹ پڑے نہیں ہیں, کچھ ووٹ مسترد ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے وہ جیتے ہیں. ڈپٹی چیئرمین کا جو الیکشن ہے اس میں ووٹ پڑے ہیں اپوزیشن کے یا اتحادیوں کے, جس کے بھی ادھر آ کے. تو یہ کس طرح, یہ کیا سمجھ رہے کہ خان صاحب کی یہ تو یہ ہے نا کہ پہلی الیکشن ہوئی سینٹ کے چیئرمین کی, تو ووٹ ریجیکٹ ہوئے, تو شاید انہوں نے سیکھ لیا ہو کہ یہ ووٹ ریجیکٹ ہو رہی ہے تو صحیح طرح سے کرنا ہے, تو پھر دوسری میں ریجیکٹ نہیں ہوئی. لیکن ہاؤس کا ایک سامنے آ گیا نا کہ ہاؤس کس کو چاہتا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین ہو اور کس کو چاہتا ہے الیکشن ہوا ہے. ووٹ ایک ہی شخص کے آپ کا نزدیک وہ غلط ہو گئے, تو اس میں کوئی کوئنسیڈنس, کچھ فشی نہیں ہے, کچھ گڑبڑ نہیں ہے, ہو جاتا ہوتا ہے 7 ووٹ ایک ہی. نہیں, مسترد ووٹ ہونا ایک مطلب دیکھیں نا, سینیٹرز کو تو اس چیز کی ووٹ ڈالنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے یہ, جہاں باقی اتنے زیادہ ان کے ویلڈ ووٹس بھی تو نکلے ہیں. تو یہ تو ایک بالکل ایسی بات ہے کہ ریجیکشن آف دا ووٹ ایٹ دس فورم از یو نو ایک عجیب سی چیز ہے. لیکن بہرحال جو آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے, جو رولز آف بزنس کہتے ہیں, ریجیکشن ہے. کنڈی صاحب, یہ ووٹ جو ہے, میں ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی جہاں پہ وہ اسپیسیفکلی بتا رہے ہیں کہ نام پہ ٹھپا نہیں لگانا. وہ جو پہلے شیری رحمان صاحبہ وغیرہ جو بریفنگ لے رہے تھے, 7 لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ووٹ کس طرح سے, ایک جو ڈبلنگ ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے, 8واں ووٹ وہ ہے, لیکن جب باقیوں کو پتا چل گیا جی ایگزیکٹلی ادھر اسپیس میں ایسے ووٹ دینا ہے تو پارٹی کو جائے گا, ان 7 کو سمجھ میں نہیں آیا, عقل کم ہے, فہم کم ہے, سمجھ نہیں آئی, کنفیوز ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماریا, اس سے پہلے جو آپ نے بتایا, آج ہمارے 2-3 پارٹی کے دوست سیکرٹری سینٹ کے پاس گئے, انہوں نے ان سے جو ہے وہ پوچھا کہ نام انگلش میں ہوں گے, اردو میں ہوں گے, جس طریقے سے جو ہوتا ہے, تو انہوں نے کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس باکس میں کہیں پہ بھی آپ سٹیمپ کر سکتے. اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, شاید آپ کے پاس وہ دیکھا, اس میں کہہ رہے نام پہ نہیں آنا چاہیے. نہیں, یہ اسپیسیفکلی سیکرٹری سینٹ کی, جی جو شروع میں پہلے والی تھی. نہیں, میں سیکرٹری والی, اوکے, سیکرٹری سینٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ کہیں پہ بھی, کیونکہ باکس ایک ہی تھا, اگر آپ وہ دیکھیں تو پورا ایک باکس تھا. نارملی سینٹ کے الیکشن میں یہ ہوتا ہے یا باقی الیکشن میں ہوتا ہے کہ نام لکھا جاتا ہے, پھر آگے ایک باکس ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کو سٹیمپ کرنا پڑتا ہے, یا 1 لکھنا پڑتا ہے, یا پریورٹی لکھنی پڑتی ہے, یا ٹک کرنا پڑتا ہے, جو بھی ہے. تو یہ اس میں یہ نہیں تھا, اس میں پورا ایک ہی نام اور پورا ایک ہی باکس تھا, اس میں درمیان میں ڈویژن کوئی نہیں تھی. اچھا, تو وہ یہ تھا. اچھا, اب جو ہمارے جو پریزائڈنگ آفیسر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ باکس میں آپ نے سٹیمپ کرنا, باکس اس کے اندر تھا نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بقول اس میں پہلے بھی اس کے فیصلے موجود ہیں, اور وہ 7 ووٹ جو ہے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے, انہوں نے کہا یوسف رضا گیلانی کے نام پہ لگائے ہیں, اور وہ اس کے آگے کوئی باکس نہیں ہے, تو وہ 7 ووٹ ہمارے بنتے ہیں. کیونکہ پریزائڈنگ آفیسر صاحب ان کی اتحادی ہیں, جی ڈی اے کے ہیں, تازہ جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ سندھ میں ہارے ہیں, تو وہ تھوڑا سا جو ہے, اب وہ کہہ رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی کے اوپر لگے, لیکن میں ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں. اس میں ہمارا ایک لیگل رائٹ ہے کہ ہم جائیں گے کورٹ میں, ہم اس پہ جائیں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ ابھی میرے بھائی فیصل نے بات کی کہ جی انہوں نے, کیونکہ گیلانی صاحب جیتے ہیں تو پیسے چلیں, لیکن ڈپٹی چیئرمین کا جیتا ہے وہ. سر ویڈیو سامنے جو بھی ہے, آپ مانے نہ مانیں گیلانی, 1 منٹ سے میری بات تو مکمل ہونے نا. اور جو ان کا جیتا ہے وہ ضمیر کی آواز پہ تھے, ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے بھی کہا نا اس وقت ضمیر کی آواز, جس کا جیتتا ہے وہ ضمیر کی آواز پہ جیتتا ہے. میں تو آج تو کہہ رہا ہوں, جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا اس میں تو تقریباً سب ووٹ جتنے بھی جس پارٹی کے بنتے اتنے ملے, اور ڈپٹی کے بھی نہیں, ڈپٹی کے تو چلے گئے نا, وہ تو بقول ان کی زمین. اب پاکستان میں دنیا میں پہلے جو ہے وہ ویڈیو لیکس ہوتی تھی, آج کیمرہ لیکس ہوئے ہیں. اس پہ میں آؤں گی. آج کیمرہ لیکس ہوئے, پہلے ویڈیو لیکس ہوتی تھی, اب کیمرہ لیکس ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ تقریباً کل رات 12 بجے ریٹائر ہو گئے تھے, آج ان کا الیکشن تھا, تو وہ 5:30 بجے تک کیا کر رہے تھے. اس پہ متضاد رائے ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ شام کی 5:30 بجے تک. وہ تو ہم نے سی سی ٹی وی کیمرہ کے فوٹیج منگوا لی ہے, پتہ چل جائے گا کہ کمیٹی بنے گی, اس پہ معاملہ سارا آ جائے گا, وچ از ویری سیریس. اس پہ بات ہونا بالکل ضروری ہے. میں دوبارہ نمبر پہ اس لیے آ رہی ہوں کیونکہ ڈپٹی چیئرمین کے اس پہ آپ کو ووٹ نہیں پڑے, آپ کے ووٹ ٹوٹ کے گئے ہیں. دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو بنے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت اچھی طریقے سے ایزی لوٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک بزنس مین کو ٹکٹ دی تھی, وہ بزنس مین ہے بہت بڑے. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ تو ضمیر کی آواز پہ نہیں ہوا. جی, ضمیر کی آواز پہ نہیں ہوا, لیکن گیلانی صاحب کا ضمیر کی آواز کے اوپر. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہماری جتنے بھی پارٹی کے ووٹس تھے سب پارٹی کے ووٹ سے مطابق گئے. گیلانی صاحب کے تھے, سب پارٹی کے ووٹ کے.
پھر اگر یہ مسکراہٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ کے وزیر اعظم بھی سر مجھے پرابلم یہ ہے نا کہ ضمیر کی آواز مجھے سمجھ نہیں آتی نا کہاں کیا انٹرپریٹ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں وہ ویڈیو ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضمیر کی آواز آپٹکس بہت برے نظر آ رہے ہیں گیلانی صاحب کے الیکشن کے جی کہ پیسے ووٹ کیسے ضائع کرنا اور آج آپ ووٹ ضائع کرنے کا ہے, پیسے نہیں ہیں, ووٹ ضائع کرنے کا ہے. 10 کروڑ اب کل ان کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی والے لوگوں کو فون کر رہے ہیں, میرا جمہوری حق ہے کہ میں مصدق ملک صاحب کو بھی فون کروں گا, میں فیصل جاوید صاحب بھی میرے بھائی. ڈیولپمنٹ فنڈز پارٹی فنڈز کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے نا کہ کچھ آپ گیو اینڈ ٹیک ہو رہی ہے نا. وزیر اعظم صاحب نے 50 کروڑ روپے کے فنڈز کی بات کی تھی, نہیں کی تھی. اچھا اس کے جواب میں انہوں نے کہا نہیں, وزیر اعظم صاحب نے لوگوں کے ایس پی اور ڈی, آپ اس ٹینور میں پنجاب میں دیکھیں کتنے اے سی, کتنے ایس پی, کتنے ڈی سی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئے, چیک کر لیں. ٹھیک ہے, کسی کہنے پہ کیے ہیں. سو یہ کوئی اللیگل بات نہیں ہے کہ اگر آپ ایسی بات کریں. نہیں, پیسے پہ ووٹ خریدنا بالکل اللیگل بات ہے, بالکل. یہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ای سی پی میں گئے, پروف کریں گے. سو آپ بھی کورٹ میں جا رہے ہیں نا اب. ایک اور آپشن بھی تو ہے ڈاکٹر صاحب, تحریک کے عدم اعتماد کی آپشن بھی تو ہے نا. اگر آپ کو پتا ہے کہ جی بھی ہمارے ووٹ انٹیکٹ تھے ہمارے جوائنٹ کینڈیڈیٹ کے, اور آپ کے نزدیک کے ووٹ آپ کو ہی پڑیں, پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ ڈنڈی مار ہے, یہ آپ کا اوپینین ہے, تو تحریک عدم اعتماد ایک منٹ میں بتا دے گی, آپ لوگ اس کے اوپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. جی ہو سکتا ہے, میرے خیال میں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول صاحب نے کہا بھی ہے کہ ایک آپشن کے طور پہ اس پہ غور کیا جائے گا اور پی ڈی ایم اس کے اوپر غور کرے گی. مگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک آپشن تو ہے, عدالت میں جانا ایک آپشن ہے, اور دوسرا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ بھی ایک آپشن ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. سو آپ کے نزدیک آج یہ کیا ہوا, کیونکہ جو دو الیکشن ہیں ان دونوں کے آؤٹ پٹ میں فرق ہے. ایک اپروچ ڈیفرنٹ ہے جس میں تمام ووٹ مسترد ہوئے ہیں, دوسری اپروچ ڈیفرنٹ ہے جس کے اندر ووٹ ٹوٹ کے آپ لوگوں کے کیمپ سے دوسرے کیمپ میں گئے ہیں. تو یہ کیا, یہ آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے, کیا ہوا ہے دونوں کے مختلف؟ پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ان کی دیرینہ خواہش تھی پی ٹی آئی کی وہ پوری ہوئی ہے کہ اوپن بیلٹ ہوا ہے آج, کیونکہ جو 5 کیمرے لگے ہوئے تھے اسی کو اوپن بیلٹ کہتے ہیں. جو یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ تو سیکرٹ ہوگا لیکن ٹریسبل ہوگا, تو اس کی ٹریسبلٹی جو ہے وہ انشور کی گئی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی آپ دنیا میں کسی جگہ پہ آپ نے یہ دیکھا ہو کہ اتنا چھوٹا ایوان ہو, ایوان کے اندر سیکرٹ الیکشن ہو, اور ایک 4-5 اسکوائر یارڈز کے اندر 5 آپ کو کیمرے مل جائیں مختلف اقسام کے, جو مختلف جگہوں پہ لگے ہوں, ٹارگٹ کر کے ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ نے ووٹ ڈالے. کہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے ادھر ہی ہوتے ہیں, آپ کو معلوم تھا, آپ لوگوں نے وہاں جا کے انہی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا, اور آپ لوگوں نے چونکہ وہاں پہ پہلے کرنا تھا. میں نے آج اے آر وائی کی ایک ٹرانسمیشن دیکھی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے, جو رپورٹر ہے نا کورٹ کے جو ادھر پارلیمنٹ کی, ان کا کہنا ہے کہ کیمرے ادھر ہی ہوتے ہیں. میرے خیال میں آپ سیکرٹری کو فون کر لیں, سیکرٹری جو ان کے تھے ہمارے سینٹ کے, اور ان سے پوچھ لیں, کیونکہ آپ لوگوں نے تو, میں نے دیکھا ہے یہ کلپ دیکھا ہے, تو ذرا آپ کسی سے پوچھ لیجئے نا. یہ تو آپ نے قیاس دوڑایا. چلیں میں مان لوں اگر گھڑی بھر کو کہ وہ جو 2 کیمرے وہ پہلے تو ماؤنٹس کے اندر لگے ہوئے تھے, ماؤنٹس کے اندر چھپائے ہوئے تھے, اس کی پوری ویڈیو میں نے بھیجی ہے اور دکھایا بھی ہے اور پوری تفصیل سے بتایا ہے کہ ماؤنٹ میں کس جگہ لگے ہوئے تھے اور کیسے وہ دکھائے گئے, اور ہاؤس پورے نے دیکھا, آپ کے جرنلسٹ بھی اوپر بیٹھے ہوئے تھے جو دیکھ رہے تھے. مگر اس کے بعد وہ جو بھیجا گیا تھا پولنگ بوتھ جو کل 1 بجے نصب کیا گیا تھا, اس کے اندر جو کیمرے اور جو تنصیبات لگائی گئی وہ کیسے, اس کو بھی اگر چھوڑ دیں تو وہ تیسرا جو ہمارے بھائی وہ فواد چودھری صاحب نے پکڑوایا, مہربانی سے جو پکڑوایا انہوں نے ہمیں اندیا دے کے کہ اس طرح کا ہوتا ہے کیمرہ, اور پھر وہ بھاگے آئے کھوکھر صاحب کہ بھائی اس طرح کا بھی ایک کیمرہ ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں, تو وہ بھی نکل آیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک عمل ہے, اور جو 2 چیزیں ہیں جو پاکستان سے ختم ہونی ہے. ایک پیسوں کا لین دین ختم ہونا ہے, میں اس میں فیصل صاحب یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں یہ بالکل ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں. سر پچھلے الیکشن میں نہیں تھے نا آپ لوگ اتنے انتھوزیاسٹک جو حفیظ شیخ والی اور گیلانی صاحب والی سی, جی میں اس کی وجہ آپ کو بتانے کی کوشش تو وہی کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں جو آپ نے روکنی ہے. آپ نے پیسوں کا لین دین روکنا ہے, اور آپ نے نیب اور لوگوں کی ویڈیوز اور لوگوں کے کاروبار بند کروانے اور جو خفیہ اداروں کا پریشر ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں ختم کرنی ہیں. آج جو کیمرے لگائے گئے تھے وہ کیوں لگائے گئے تھے کہ جس نے وعدہ کیا ہے جہاں جہاں ووٹ کرنے کا, اگر وہ ووٹ نہیں کرتا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اگر کیمرے لگے ہوں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے نا. اگر یہ آج اوپن بیلٹ تھا جس میں کیمرے لگے ہوئے تھے, یا اوپن ہی ہوتا تو جس نے جس سے وعدہ کیا تھا, چاہے وہ نیب کا پریشر تھا, چاہے وہ کسی ادارے کا پریشر تھا, چاہے وہ کسی کا کاروبار بند کرنے کا پریشر تھا, چاہے وہ کسی کو ویڈیو دکھا کے کوئی سیاسی مصلحت بھی تو ہو سکتی ہے نا, اس کو رول آؤٹ نہ کریں. نہیں دیکھیے سیاسی مصلحت تو ہو سکتی ہے, مگر سیاسی مصلحت کے لیے تو آپ کو کیمروں کی ضرورت نہیں ہے نا.
اوپن بیلٹ کے اندر جو پوری دنیا میں 19ویں صدی کے بعد آج تک جو یہ کسی اور ملک کے اندر بات نہیں ہوئی اور ووٹ کی سیکریسی انشور کی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے پریشرز بالخصوص ترقی یافتہ ممالک میں، جہاں پہ جیسے کہ ہمارے نیب کا کم از کم ہمارا موقف ہے، فیصل بھائی کا نہیں ہے، لیکن ہمارا موقف ہے کہ نیب کا پریشر ہوتا ہے، اداروں کا پریشر ہوتا ہے، ویڈیوز دکھائی جاتی، لوگوں کے کاروبار بند کیے جاتے ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم کیے جاتے ہیں. ان پریشر سے لوگوں کو بچانے کے لیے سیکریسی آف بیلٹ رکھی جاتی، مگر جو ان کا مقدمہ ہے وہ غلط نہیں ہے کہ صرف یہی تو نہیں ہے نا، پیسوں کا بھی تو ہیر پھیر ہو رہا ہے پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مؤثر انداز میں ان دونوں چیزوں کو کامبیٹ کرنے کے لیے کمیٹی کے اندر یہ چیز آنا چاہیے اور کئی مہینے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ وہ طریقہ کار کیا ہے جس سے پیسوں کا لین دین بھی رک جائے اور یہ پریشر جو ڈالا جاتا ہے یہ بھی رک جائے. اس بیلنس کے اندر جو ہم قانون سازی کریں گے اس میں پھر ملک آگے بڑھے گا. ورنہ تو یہی تھا اوپن بیلٹ جس کا یہ ذکر کر رہے تھے کہ کیمرے لگا دو ٹریسیبل تو ہو گیا نا. اور آج جو بینیفیشری ہے جب سنیے جب کیمرے لگ گئے تو ٹریسیبل ہو گیا نا. لیکن اب تو یہ خیر کھلے ڈلے ماحول میں ہوا نا. دیکھیے میری بات سنیے، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کتنا پریشر تھا جس کی وجہ سے کیمرے لگائے گئے تھے. اگر پریشر نہیں تھا سنیے تو کیمرے لگانے کی کیا ضرورت تھی بتائیے. یہ تو اس کی تحقیق کر کے یہ بتائیں گے نا. نہیں ہم بھی تو وہیں پہ ہیں نا، ہم بھی تو اسی ہاؤس کا حصہ ہیں. یہ تو نہیں صرف بتائیں گے نا، ہم بھی تو بتائیں گے. ہم بھی تو بتانے کے لیے آپ کے پروگرام میں آتے ہیں. تو ہم آپ کو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جب آپ کسی جگہ پہ یہ کیمرے لگاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کوئی کیسے ووٹ کر رہا ہے تو آپ کو خود پتہ چل جانا چاہیے کہ کیا نیوٹرلٹی ہے اور کتنا پریشر ہے اور کیوں ہے پریشر. یہ تو ایک بہت، یا تو یہ لگانے والے پوڑ تھے یا یہ کیا سچویشن ہے جو یہ 4 کیمرے 5 کیمرے وہاں سے برآمد ہوئے. چاہتا ہوں جتنا چاہیں یہ بولیں اور ان کو ٹائم ملنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج واقعی میں ان کو بولنا چاہیے کیونکہ بہت بولے تھے یہ جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا، حفیظ شیخ والی سیٹ، حفیظ شیخ اور ان کا یسر گیلانی کا. تو آج بولے تو وہ پچھلے کلپس اور یہ کلپس جوڑیں گے. میں نے تو سب کو بات نہیں میں جو انکنسسٹنٹ ہوں، میں نے اس دن بھی یہی کہا، آج بھی یہی کہا. ابھی انہوں نے باتوں میں ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لے آئیں اوپن ووٹنگ کا. اب ہم تیار ہیں. نہیں میں نے کہا، میں نے آپ کو کہا نہیں. سنیے میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں نے ایکسپلین کر دوں. میں نے مجھے لگا جیسے آپ نے کہا آفر کی کہ اس کا کوئی رستہ ڈھونڈیں اور ہم تیار ہیں. رستہ ڈھونڈنے کا مطلب اوپن بیلٹ نہیں. میں نے آپ کو اوپن بیلٹ کی تمام مضمرات بتائی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں روز. مجھے یقین ہے کہ اگر ہم بیٹھیں گے کوئی راستہ نکالیں گے جس میں نہ پیسہ ہو نہ پریشر. ساتھ ہی میں انہوں نے کہہ دیا، اسی بات کے ساتھ ہی میں انہوں نے نیب کی بات کر دی. اب دیکھیے ہم یہی تو کہتے ہیں، فیٹف پہ ہم آئے، ان کو کہا ہے بیٹھے، یہ لے آئے نیب آرڈیننس میں 38 میں سے 34 مرضی کی شکل چینج کرانے. ایک بار پھر ہی یہ آج این آر او مانگ رہے ہیں شو کے اندر بیٹھ کے. دیکھیے پھر یہ کہہ رہے ہیں کس لائن سے آپ کو لگا یہ این آر او مانگ رہے ہیں؟ کوئی بھی عوامی مفاد، وہ لائن مجھے کوٹ کر دے پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کیوں مانگ رہے ہیں. اوپن بیلٹنگ یا اس پہ الیکشن ریفارمز کے اوپر تو ہم پہلے بھی لا چکے نا اسمبلی کے اندر. اس وقت بھی یہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں بھائی آئے بیٹھتے ہیں، یہ چیز اس میں یوں کر لیں، یہ جو کہہ رہے ہیں اس وقت کر لیتے. لیکن نہیں، ادھر پھر انہوں نے اسی کو مشروط کیا. آج والی بات جو کر رہے ہیں نیب آرڈیننس، یہ مجھے بریک سے واپس آتی ہے دینا. پھر تو یہ آج ثابت ہو گئی بات، میں پوچھوں گی اس پہ بات نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے جس سے آپ کو لگا یہ این آر او مانگ رہے ہیں. اگر آج ہم ان کو کہتے ہیں چلا لیں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا بالکل آپ چلا دیجئے. میں نے جو بات کی ہے جو عوام نے بھی سنی ہے کہ ہمیں اس چیز کو بیلنس کرنا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس گفتگو کا مطلب این آر او ہے تو پھر تو گفتگو نہیں ہو سکتی. میں بریک سے واپس آتے ہیں، مجھے ذرا کچھ سمجھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں، بریک بھی ہماری مجبوری. بریک سے واپس آتے ہیں ذرا ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو نیوٹرل کا مزہ آیا اور یہ جو ساری آج ہم نے دیکھا ہے بیان بازی ہوئی ہے اپوزیشن کے اپنے کیمپ میں بھی، یہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. اور جب یہ الیکشن کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی، جو پہلا الیکشن تھا جس میں صادق سنجرانی صاحب جیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ٹویٹ ہم نے دیکھی طلال چودھری صاحب کی. اچھا، طلال چودھری صاحب کی ٹویٹ کو اگر بلاول صاحب اس کا جواب نہ دیتے تو شاید ہم اس کو اتنا ڈسکس بھی نہ کرتے، جس میں انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نیوٹرل کا مزہ آیا ہے، بٹر ٹروتھ اور شیم الیکشن چیئرمین سینٹ، یہ انہوں نے ہیش ٹیگ لگایا تھا. کسی نے پوچھا بلاول سے اس سوال کا جواب، ویسے وہ اس کو ویل لیفٹ بھی کر سکتے تھے لیکن ہی ایڈریسڈ دس کوسچن اور جواب دیا. ذرا سنیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2004 کا اور 2007 کا پریسیڈنس موجود ہے کہ جہاں ووٹر کا انٹینشن کلیئر تو ان کا ووٹ کو.
جی تو اس کے جواب میں جو انہوں نے کہا طلال چودھری کو، ہم آپ کو سنواتے ہیں ابھی، لیکن مائی پوائنٹ از کہ یہ جو نیوٹرل کا لفظ جو ہے آپ کا، یہ آپ ہی کو پوائنٹ مارا ہے نا پی ایم ایل این نے، اور بلاول نے اس کے جواب میں اس لیے اس کو ایڈریس کیا ہے کیونکہ ان کو شاید لگتا ہے کہ پی ایم ایل این میں اور لوگ بھی یہ بعد میں بات کریں گے. انہوں نے دیکھیے ہمارے آپ نے طلال چودھری صاحب کی ٹویٹ جو ہے، یہ میں ادھر ہی پریس کانفرنس میں موجود تھا جب چیئرمین بلاول صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے پہلے لیفٹ اوور کر لیکن ان سے میڈیا والوں نے باقی سوال کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب میرے لیے بڑے آنریبل ہیں، ایم این اے رہے ہیں، بلکہ ہیں ایم این اے بھی سٹنگ غالباً ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ابھی نہیں ہے، اس دفعہ نہیں جیتا، پچھلی ان کے دفعہ پاس کوئی آفیشیل پوزیشن پی ایم ایل این کی نہیں ہے، ان کے نہ اسپوکس مین ہے نہ ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے جس پہ وہ، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے اپنی ذاتی رائے دی ہے. ہاں لیکن بلاول صاحب اسی لیے جواب نہیں دے سکتے تھے، لیکن ہی چوز ٹو آنسر. نہیں چوز ٹو آنسر نہیں، انہوں نے ایک دو دفعہ وہاں پہ میں تھا، دو دفعہ یہ سوال ہوا، بہت زیادہ پوچھا گیا تو جواب اور دینا پڑا. پریس کانفرنس سے پہلے بھی ہوا، مطلب ہے کہ پریس کانفرنس جب شروع ہوئی اس سے پہلے بھی ہوا، یہ بات ہو رہی. دیکھیں جب یوسف گیلانی صاحب نے بات کی، جب وہ آج بھی بات کی، انہوں نے کل بھی اس میں بات کی کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، کل تک انہوں نے کہا تھا، اور ہمیں ایسی کوئی کمپلینٹ ایز ہماری پارٹی ابھی ہے، آج ہے، ان کی پارٹی میں ان کو کمپلینٹس تھیں، لیکن ہماری پارٹی میں کسی سینٹر نے ایسی کوئی کمپلینٹ ہمیں نہیں کی کہ ہمیں کسی نے ایسے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پریشرائز کیا کوئی چیز کی تو اپنے پارٹی کے لیول پر بات کر سکے. اب ان کی پارٹی میں انہوں نے کل پریس کانفرنس بھی کی پی ایم ایل این نے اور باقی سے، لیکن اگر آپ ووٹوں کے حساب سے دیکھیں، اگر آج بھی آپ دیکھیں، اگر وہ 7 ووٹ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو کیلکولیشن بنتی ہے وہ اسی حساب سے تقریباً بنتی ہے. 1 ووٹ خراب ہوا ہے، باقی کیلکولیشن میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کو. لیکن یہ تو چیئرمین سینٹ کی بات کریں، میں دوبارہ یہ ڈپٹی چیئرمین میں تو ووٹ گئے ہیں نا آپ کے کیمپ سے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی طرف سے گئے ہیں، ان کی طرف سے گئے ہیں؟ دیکھیں میں اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہوں کہ میں یہ بتا سکوں کہ میری طرف سے گئے ہیں ان کی طرف سے. میں فور ایگزامپل دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا اور دیکھا گیا کہ جی اس قسم کا ہوا تو کچھ لوگوں نے میرے خیال میں اپنے خیال سے جو ہے وہ انہوں نے مرزا صاحب کو ووٹ دیا کہ جی ان کا چیئرمین بن گیا ہے تو ڈپٹی چیئرمین بھی ان کا بن جائے گا، تو انہوں نے بھی ادھر ووٹ ڈالے. اور اب میں اگر اور بات کروں گا پھر آپ بولیں گے جی الیکشن ہار گئے ہیں تو ادھر بھی آپ نے یہ کیا، تو لیکن ان کے پاس گئے ہم دیکھیں گے، اپنی پارٹی میں بھی ہم چیک کریں گے، باقی پارٹیز بھی چیک کریں گے. ابھی کوئی گیس نہیں ہے، کوئی میں گیس اس وقت نہیں کر سکتا، میں بولوں گی جی پی ایم ایل این کے گئے یا پیپل پارٹی کے لیکن پی ٹی آئی واز کلیئر نا، وہ کہتے ہمیں پتہ ہے ہمارے کون سے لوگ ہیں، 2-3 انہوں نے گیس کر لیے تھے جب یہ حفیظ شیخ والے الیکشن. نہیں ان کو تو 16 ہے نا. ہاں ان کے 16 ہے، لیکن ان کے پاس ایک رف آئیڈیا تھا. نہیں وہ نہیں ہے، وہ 2 سال تک نہیں آئیں گے سامنے. اچھا اگر وہ آ گئے نہیں وہ اگر وہ آ گئے تو پھر تو حکومت ہی چلی جائے گی. سو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی نہیں، آپ کی پارٹی کو بھی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ جو یہ ووٹ ہیں یہ کدھر سے گئے ہیں، کس کیمپ سے گئے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا پریشر ضرور ہے آپ کی جماعت نے، لیکن کوئی گیس ہے، کوئی پتہ ہے کہ یہ کدھر سے ٹوٹے؟ جہاں تک تو پریشر کا سوال ہے اور جو آپ نے نیوٹرلٹی والا سوال پوچھا ہے، آج کے کیمراز کے بعد تو نیوٹرلٹی کا کوئی سوال رہ نہیں جاتا کہ جس ہاؤس میں سے اتنے کیمرے آئیں اس میں کیا نیوٹرلٹی ہے. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیوٹرلٹی کا جو ڈرتھ ہے یا جو باعث ہے یہ کدھر سے انٹروڈیوس ہو رہا ہے، کس نے یہ کیمرے لگائے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے. کیمرے تو لگے ہوئے نا بہرحال. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے جا کے سینٹ میں مانگی سی سی ٹی وی کی فوٹیج جو ہمیں نہیں دی گئی. ہم نے اس کو پریزرو کرنے کے لیے اپلیکیشن بھی دے دی مگر وہ ہمیں نہیں دی گئی. کیوں نہیں دی گئی؟ سارجنٹ ایٹ آرمز جن کو کل لگایا گیا، آپ کو معلوم ہے نا کل تبدیل کر دیے گئے. اسی طرح وہ ورک صاحب یاد ہیں جو ڈسکا میں تبدیل کیے گئے تھے اور نئے نام سے آ گئے تھے. تو کل جاتے جاتے چیئرمین سینٹ آخری جو حکم جاری کر کے گئے ہیں وہ سارجنٹ ایٹ لارج یا جو بھی ان کا نام ہوتا ہے جی ان کی تعیناتی سارجنٹ نامز کی تعیناتی کر کے گئے جن کے پاس ساری سیکیورٹی ہے. کل 1:30 بجے کل صبح اجلاس ہو رہا تھا، جب ہم اجلاس میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اجلاس کو ختم کر دیا گیا ہے. پوچھا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آج تو بہت سے لوگوں نے تقاریر اپنی آخری تقاریر کرنی تھی. سیشن ان کے 6 سال بعد ختم ہو رہا تھا، وہ اپنی ریفلیکٹ کرنا چاہ رہے تھے ایکسپیرینس کو. تو کہا کہ ہم نے تیاری کرنی، وہ تیاری آج آپ کے سامنے آ گئی. یعنی 1:30 بجے وہاں پہ جو جن نے لگایا تھا وہ بوتھ، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے آلے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ کل 1:30 بجے نہیں تھے. 1:30 بجے کے بعد سے کون اس کمرے میں گیا؟ کیونکہ ہمیں تو نکال دیا گیا تھا، اس کو لاک کر دیا گیا تھا. کس نے وہ کیمرے کیے؟ اگر تو یہ پتہ چل گیا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ ہیں وہ 5 یا 7 لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں جو بھی نکلیں. لیکن اگر یہ نہ پتہ چل سکا کہ وہ 6-7 اشخاص کون ہیں، جو آپ کو لگتا ہے پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا؟ جی آج چیئرمین صاحب نئے جو دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں
تو اب کیا ایویڈنس کے ساتھ ہوگا یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن اگر نہیں پتہ چلتا, سی سی ٹی وی نہیں نکلتی, تو پھر نیوٹریلٹی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹریلٹی بظاہر نظر نہیں آتی, دیکھیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال آپ کو کوئی پریشر محسوس میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ فرق ہے نا اوپینین میں. کوئی بات نہیں, فرق کیا, یہ ہم علیحدہ سر میں یہی فرق میں ایک رجسٹر خود کرنا چاہ رہی ہوں کہ فرق ہے. میں یہ جی علیحدہ جماعتیں, علیحدہ پریشر اس حوالے سے کہ وہ مس کال ہیں, وہ فون ہیں, وہ جانا, ان کو مجبور کرنا کہ وہ ادھر کرنا ہے. نیوٹرلٹی کا اسپیسیفک سوال تھا, تو ہاں یا نہ, میں ایک اہم چیز آپ کے سامنے اس کا اندیہ بھی دے رہا ہوں اور وضاحت بھی کر رہا ہوں. سب سے زیادہ, یعنی وہاں پہ کوئی بومب بھی لگا سکتا ہے نا جا کے سینٹ میں, سب سے زیادہ جو سیکیور جگہ ہوتی ہے وہ پارلیمان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی اندر گیا ہے اور جس نے بھی وہاں پہ یہ آلے لگائے ہیں وہ کیمرے کی آنکھ پہ کیپچر ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں نکلتے, پتہ چلتا ہے کہ نہیں چل رہا تھا کیمرہ, یا کوئی اندر نہیں گیا, کوئی باہر نہیں آیا, تو پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ نیوٹرل کون ہے اور کون نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ 7 لوگ یا 3 لوگ یا 2 لوگ پکڑے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چھوٹی سازش کے نتیجے کے اندر یہ تمام آلے اور کیمرے لگے. تو پروف از ان دا پڈنگ. اب وہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے کہنے پہ کون لوگ تھے جو اندر گئے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز یہ ذمہ داری تو مور اور لیس جو ہے یہ حکومت کی ہی ہے, آپ کو ہی انیشیٹو لیڈ کرنا پڑے گا کہ بھئی اگر اتنا کلیئر شک و شبہ اس پورے پروسیس پہ, تو پھر یہ تحقیقات تو آپ لوگوں نے کرنی ہوگی نا اس کی. ویسے جی ہاں, تحقیقات تو ہوگی, لیکن ایک نیوٹرل کی بات کروں گا. ہار جائیں تو نیوٹرل نہیں ہے. نہیں, کیمرے تو لگے ہوئے تھے نا بھائی, وہ تو آپ نے بھی دیکھے, آپ ہاؤس میں موجود تھے. اچھا, تو اس کی وجہ سے ہار جیت سے تو میں نے یہ سنا ہے اگر ہم آج جیت بھی جاتے تو کیمرے تو لگے ہوئے تھے. نیوٹرل کی میری سن لیجیے, نیوٹرل پہ جب سوال یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پریزائڈنگ افسر تھے یہ حکومت وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اس وجہ سے یہاں پہ کیمروں کے, لیکن دیکھیے کیمرہ تو پریزائڈنگ افسر نے نہیں لگایا, بٹ پوائنٹ از پریزائڈنگ افسر تو آج آیا ہے, وہ سیاسی حکومت کے اوپر اس کا ملبہ سر وہ ڈال رہے ہیں سیاسی حکومت پہ ملبہ. پریزائڈنگ افسر جو ہے اس نے آج کی پروسیڈنگ کو تو پریزائڈ کیا ہے, مگر کل اور آج کے درمیان میں جو کیمرے لگے ہیں اس کو تو اس نے پریزائڈ نہیں کیا. نیوٹرلٹی, آپ کس کی نیوٹرلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ نیوٹرلٹی یہ تو بات کلیئر ہوگی نا کہ کسی نے ایک فیئر الیکشن پروسیس میں انٹروین کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ نیوٹرل لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس نے انٹروین یا جس ادارے نے انٹروین کیا وہ سامنے آ جانا چاہیے. وہ اگر لوکل وہاں کے ہوں گے چوکیدار وغیرہ تو وہ سامنے آ جائیں گے. پارٹی کا بیان سمجھتے ان کا کہنا تھا یہ حکومت کی ایما پہ, وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ایما. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, مگر وہ سامنے آنا چاہیے نا جی. اگر سامنے اگر کوئی اور اگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا تو آپ کو سب میں تحقیق کے بالکل حق میں ہوں اور بار بار سٹریس کر رہی ہوں اس بات کو, تو ہم بھی حق میں ہیں اور بالکل تحقیق ہے. میں ایک بات نیوٹرل کی بات کرنا چاہ رہے تھے میں. ہاں, نیوٹرل ہار جائے تو نیوٹرل نہیں ہے, جیت جائے تو نیوٹرل ہے. ججز کے فیصلے ان کے خلاف آئے تو غلط ہے, ان کے حق میں آئے تو عدالتیں ٹھیک ہیں. یہ ان کا دھورا معیار ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ آج سے نہیں ہمیشہ سے ان کا یہی ہے. ابھی انہوں نے بات کی کہ جی لوگوں کی بات کی, کیمروں کی بات کی, لوگ 6-7 یہ وہ. بھائی بات سنیں, ناشتے سے پہلے تو آپ وہاں پہنچے ہوئے تھے. میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ بھائی یہ کیسے ہے کہ جس تحقیقات ہوں گی چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود لگائے ہو. اگر انہوں نے لگا دی ہیں تو بھی حکومت وقت کے لیے ایک سکی کی بات ہے, یہ پھر انتظامیہ کے لیے ایک سکی کی بات ہے اپوزیشن نے لگا دی. ایشو بنائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کو پھنسانے کے لیے ان کا چیز. اور دوسری بات آج میں گیلانی کے جو کیا نام ہے ان کا بیٹے کا, انہوں نے جو ان کو آج ٹریننگ دی ہے ووٹ ضائع کرنے کی, اور ہی از the بیسٹ ٹرینر ہے. ان کو چاہیے اپنا یوٹیوب چینل بنائے, اس کے اوپر بتائے لوگوں کو کہ کس طرح سے یہ ہے. آپ کیسی تربیت کی بات کر رہے ہیں, مونیٹائز تو وہ کریں گے ظاہر ہے اس چینل کو, تو اٹس اے گڈ آئیڈیا. اچھا, یوسف رضا گیلانی کو سیٹ چھوڑ دینی چاہیے سینٹ کی, انہیں ریزائن کر دینا چاہیے. دو باتوں کے اکیلے رہ جائیں, بل تو پاس ہوں, آئینی ترمیم. جس طرح وہ الیکشن جیت کے آئے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ساری چیزیں سامنے ہیں. اے آر وائی نے جو ویڈیو سامنے لے کر ارشد شریف وہ سامنے ہے. راجہ پرویز اشرف جو فارمر پرائم منسٹر ہیں, فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر اعتراف جرم کرتے ہیں. کیا ایڈوانس چل پکڑ لیا بابا, مریم
पब्लिक गैदरिंग में ये कहती टिकट चला है है हमारा। कि नून लीग का टिकट चला है और उनके बेटे ने कहा जी मेरी वीडियोस मैंने किया। इतराफ जुर्म। एक तो ये एक चीज पे इस्तीफा दे देना चाहिए यूसुफ गिलानी को, जिस तरह से वो जीत के आए और जिस तरह उन्हें आज इबरतनाक शिकस्त हुई है। उनका तो ऑब्जेक्टिव था कि वो चेयरमैन सेनेट बनना है, सादा सेनेटर तो उन्होंने रहना। चले मुकाबला कोई हार जाए तो उसका मतलब इस्तीफा नहीं होगा। पहली बात पे चले मैं आपकी कुछ वजन है कि भाई वो चूंकि मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, चल भी रहा है, आप न्यूट्रलिटी के ऊपर कोई अपना पॉइंट देना चाह रहे थे? मैं बात कर रहा था, देखें कल जो अभी तो जो तहकीकात की पता होगी, जो हमें जो पता चला इन्फॉर्मेशन है कि जो चेयरमैन सेनेटर कल 5:30 बजे तक वहाँ मौजूद थे, चलो नहीं भी थे। हाँ। अब ये देखें, ये कोई इलेक्शन कमीशन के अंडर पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं है। पार्लियामेंट बिल्डिंग या चेयरमैन सेनेट के अंडर होती है या स्पीकर कौमी असम्बली के अंडर होती है। अब मुझे बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने और चेयरमैन सेनेट ने किसको अलाउ किया कि आप ये कैमरे लगाएं? अपोजिशन ने सपोज लगा दिए। कैसे लगाए? क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे, क्या वहां पर चौकीदार सर्जन कोई नहीं थे? अपोजिशन वाले चले गए। चलो हम ये समझते हैं अपोजिशन वाले लगे, इनका मान लेते हैं। अपोजिशन वाले वहां पर गए, उन्होंने कैमरे लगे, सारे लोग वहां पे सोए हुए थे। क्या तहकीकात हुई? किसको आज सस्पेंड किया गया? किसको आज उसको उन्होंने फारिग किया और इंक्वायरी कमेटी भिजा दी और इतने दिन में आप रिपोर्ट करें? कोई रिपोर्ट नहीं आनी, कोई नहीं निकालना सका। फिर सर्जेंट आर्म्स को लगाना विदिन मतलब 1-2 दिन, कल गालिबत के परसों लगे, कल तैनात हुए। अब मेरे भाई जो है फैसल साहब ने एक बात की कि जी आपको जो है वो एक और मुझे शक है, और ये आज मैं मतलब है कि आप ये रिकॉर्ड पे रखें, नेशनल टीवी पे कह हाँ एक शक है कि ख्याल करें कि नेशनल असेंबली में कहीं आग ना लग जाए किसी 1-2 दिन में, रिकॉर्ड जल ना जाए कोई सीसीटीवी वैसे ये रिकॉर्ड ठीक है उसका भी मैं अभी स्पीकर में रहा है, सिंध में बड़ी लगती है आगे, हर जगह रहा है, पंजाब में भी लगती है, सिंध में बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा 1 लाख से ज्यादा। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ स्पीकर कौमी असम्बली को और सेनेट के चेयरमैन को अच्छा कि ये रिकॉर्ड सीसीटीवी के और ये रिकॉर्ड संभाल के रखें, कहीं आग न लगे। सर ये आपके खिलाफ ना गवाही बन जाए, ये जो आप टीवी पे बात मैं कहता हूँ, देखें मैं कह रहा हूँ अगर मैं गलत हूँगा ना तो मैं गलत हूँगा तो मुझे आप फांसी चढ़ा दें। नहीं सर अल्लाह माफ ठीक है? करे, ये नहीं, सजा जज़ा हमारे हाथ में नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रही हूं या कि मुसद्दिक मलिक साहब कमाल ना गलत हो होगा, जाए। इनको सजा दे दें, और अगर फैसल जावेद गलत हुआ तो उसको माफ कर दें। मतलब अच्छा ये आपको क्या बता रहे हैं? पहले बता रहे हैं एक असूल बनाया हुआ है मैंने, हमारी आप जानते हैं एक असूल बनाया हुआ है, जब कोई बोल रहा था मैं बीच में नहीं बोलता, मैं चुप करके मैं, और वैसे भी मैंने कहा आज मैं नहीं बोलूंगा, आज इनको मैक्सिमम मौका। मैं भी नहीं बोला, आपने बात मैक्सिमम, क्योंकि जिस दुख से ये गुजर रहे हैं मुझे उसका एहसास है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि बस ये बोले। अब देखिए यूसुफ गिलानी साहब हार गए तो वो इस्तीफा दे दें, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था अगर मैं इस्लामाबाद की सीट हार गया मैं असम्बली तोड़ दूंगा, मैं दोबारा जो है अवाम में जाऊंगा। सर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लिया ना, एक मिनट आप उसको आईनी माने गैर आईनी माने, नहीं वो तो ठीक है, इन्हों बकौल इनके 16 लोग इनसे चले गए ना, तो -16 पे किधर ये भी मान गए कि उनको नहीं निकाल सकते, उन्होंने कहा सियासत की वजह से नहीं निकाल सकते। फिर ये ऑनेस्टी की नंबर अगर आज वो आइडेंटिफाइबल होती तो हम नहीं इखलाकियात का दर्स न देना, हमने रंग में भंग डाल दी वरना आइडेंटिफाइबल खराब कर दिया। आपको फायदा हो जाना। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का, बड़ी अच्छे माहौल में गपशप हुई है। ब्रेक पे जाएंगे, फिर कंक्लूडिंग नोट होगा हमारा हमारे साथ। वेलकम बैक। और पीपल्स पार्टी जो है वो अदालत का रुख करने लगी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़े है, हम इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। पीपल्स पार्टी का ये कहना था आज जब सेंट्रल इलेक्शन है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2004 का और 2007 का प्रेसिडेंस मौजूद है कि जहां वोटर का इंटेंशन क्लियर है तो उनका वोट को आप रद्द नहीं कर सकते हो। हमने ये फैसला किया है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। इसकी एक और भी अदालती प्रेसिडेंस मौजूद है। 2012 26 जुलाई का एक अखबारी तराशा हमारे सामने मौजूद है जो जस्टिस ख्वाजा साहब उस पर कहते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड। और ये सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त तौहीन अदालत केस चल रहा था, और चूंकि आज की जो सारी प्रोसेस है ये इंटरनल पार्लियामानी प्रोसेस है जिसमें इंटरनल सेनेट प्रोसेस है जहाँ पे काउंटिंग हुई है, तो कुछ कानूनी लोगों का ये राय है कि ये चैलेंज नहीं हो सकती। प्रोग्राम का खत्म। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.